अच्छा दोस्त फी अमान अल्लाह, इसने गुफ्तगू समेटते हुए कहा। दुल्ला वहीं रह गया, मैं बाहर निकल आ गया। हमारे अलग होने का यही तरीका सबसे बेहतर था। ना उसे मेरी मंजिल की खबर थी, ना मुझे उसके ठिकाने की खबर। अब मैं था और खुदा की ज़ात, मेरा अज़म था और इसकी नजरे करम। फिर ढाबे से बाहर कदम रखने से पहले मैं ज़हनी तौर पर आम हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। सारी थकावट ना जाने कहाँ गायब हो गई थी और मैं अपने आप को बिल्कुल चुस्त और होशियार महसूस कर रहा था। बसों का अड्डा यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन मैंने साइकिल रिक्शा पर ही जाने को तरजीह दी। साइकिल रिक्शा से मैं अड्डे के बाहर ही उतर गया। मुझे लुधियाना जाना था। यहाँ से बराह रास्त लुधियाना को बसें जाती थी, लेकिन मैंने इनके ज़रिए न जाने क्यों सफ़र करना मुनासिब ना समझा। मैं मोगा जाने वाली बस पर सवार हो गया। अब बुखार से मोगा जाने वाली बसों की कोई चेकिंग नहीं होती थी। मैं दो सवारियों वाली सीट पर बैठ गया। जानबूझकर मैंने खिड़की वाली सीट खाली छोड़ दी थी। मेरा ख्याल था कि इस तरह वहां बैठने वाली सवारी ज्यादा तवज्जो से बाहर के मनाजर देखने पर सर्फ करेगी और मुझसे गुफ्तगू का मौका इसे कम ही मिलेगा। अभी मैं इस मरहले पर नहीं पहुंचा था कि भारतीय शहरियों से फ्री होकर गुफ्तगू करने लगूं, क्योंकि लाख तरबियत याफ्ता और होशियार चालाक होने के बावजूद मैं एक अजनबी था, एक पाकिस्तानी जासूस जिसने एक भारतीय शहरी का बेस बदल रखा था। दिल ही दिल में मैं दुआ कर रहा था कि खुदाया यहाँ कोई मेरे मतलब की सवारी ही बैठे। मेरी दुआ कबूल हुई और मैंने एक सिख नौजवान को देखा जिसकी उम्र बामुश्किल 17-18 साल थी और शक्ल से ही वो अक्ल से कोरा दिखाई दे रहा था। वो खिड़की के करीब खाली जगह देखकर वहीं आ बैठा। इसके बैठने के चंद मिनट बाद ही लारी चल दी। कहाँ जाओगे भाई, मैंने होती हुई गुफ्तगू का आगाज किया। मोगे, इसने मेरी बजाय दाएं हाथ वाली सीट पर बैठी लड़की पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। यार जाना तो मुझे भी वहीं है, पर मैं पहली मर्तबा जा रहा हूँ। क्या तुम वहीं के रहने वाले हो? हाँ। उसने अभी तक मेरी तरफ देखने की ज़हमत गवारा नहीं की थी। फिर न जाने कैसे इसे इस बात का एहसास हो गया कि औरत का खामन इसके साथ ना सिर्फ मौजूद है बल्कि टुकटुकी बांधे उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देख भी रहा है। अब वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। कहाँ जाएंगे आप? प्रेगल्स सिनेमा, मैं बता दूंगा आपको, मेरे घर के नज़दीक ही है। दरअसल मेरा चचा दाद वहाँ मशीन ऑपरेटर है, इसी से मिलने जा रहा हूँ। मैंने अपनी डांस में इसकी कमज़ोर रग पर हाथ रखा, क्योंकि यहाँ की ग्लैमर से भरपूर फिजा देखकर मैंने यहाँ के नौजवानों के जज्बात का बाखूबी अंदाज़ा लगा लिया था। कहाँ रहते हैं आप? सिनेमा के हवाले से गुफ्तगू के जवाब में इसकी दिलचस्पी ने मुझे यकीन दिला दिया कि तीर निशाने पर लगा है। मैं तो गंगानगर रहता हूँ, वो लुधियाने रहता है। मैं आपको उनके पास ले चलूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मैंने कहा। मोगा पहुंचने तक हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसी असना में रास्ते में जहाँ कहीं भी बस ठहरती वो हस्बे तौफीक कुछ ना कुछ छाबड़ी फरोशों से खरीदता और मुझे भी साथ शामिल कर लेता। शाम को हम मोगे पहुंच के अब इसे जान छुड़वाने का मसला दरपेश था। रास्ते में मैंने इसकी मदद से मोगे का सारा नक्शा हिफ्स कर लिया था। अच्छा सरदार जी, मुझे एक ज़रूरी काम है। कल आप 12 बजे वाले शो पर मुझे रीगल सिनेमा के दरवाजे पर अपना मुंतजिर पाएंगे। गोयल यारों का यार है, एक दफ़ा तुम्हारा तारुफ करवा दूंगा, सारी ज़िंदगी तुम्हें मोगे में सिनेमा की टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी। इतना कहकर मैंने इसे सोचने का मौका ही ना दिया और सत श्री अकाल कहकर फुर्ती से लारी अड्डे की भीड़ में गायब हो गया। अब मेरा जिस्म शिद्दत से आराम का तकाजा कर रहा था। मुसलसल सफर ने थका डाला था और आंखों में जलन के साथ साथ सर्देदार ने भी बुरा हाल कर दिया था। इस सूरत में सफर जारी रखना हाँ बुहार की मुसीबत को दावत देना था। मैंने जैसे तैसे अड्डे से बाहर बनी रेलवे लाइन अबूर की। अब मैं मोगा के मेन बाजार में दाखिल हो रहा था। यहीं एक मामूली से होटल को मैंने अपने शब बसरे के लिए मुंतखब किया। शाम के करीबन 6-7 बजे मैं करतार होटल में दाखिल हुआ। इस होटल का मालिक एक रिटायर्ड एसपी था और मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो पुलिस का खास अड्डा भी था। मोगा एक कस्बानुमा छोटा सा शहर है। इसके अलावा यहाँ एक दो होटल ही थे, लेकिन ये भी अजीब बात थी कि मैं सबसे पहले इसी होटल में पहुंचा था। होटल के नीचे एक ख्वाल नुमा कमरा था जिसके ऊपर 3-4 कमरे बने हुए थे, जिनकी छतें साथ के दूसरे मकानों से मिली हुई थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे अंदरूनी शहर मकानात होते हैं। कहाँ से आए हैं महाराज? हाल कमरे के एक कोने में शोकेस के पीछे कुर्सी पर बैठे एक खशखशी दाढ़े वाले सिख ने मुझसे पूछा, जिसका चेहरा शोकेस पर रखे मिठाई के थालों के पीछे छुपा हुआ था। शोकेस जिससे वो काउंटर का काम भी ले रहा था, इसके एक कोने में उर्दू अखबार हिंदू चार रखा हुआ था। मशरकी पंजाब में अंधेड़ उम्र के ज्यादातर सिख उर्दू अखबारात ही पढ़ते हैं, इसलिए उस वक्त मेरे जहन में कोई शक पैदा ना हुआ और यही मेरी गलती थी जिसका मुझे हुमियाजा बाद में भुगतना पड़ा। जालिंदर से आली मोहल्ला मकान नंबर 34 मैंने रटा रटाया एड्रेस रजिस्टर पर लिखवा दिया। यहाँ अपने दस्तखत करें। इसने 2-4 सवालात पूछने के बाद बिलाहे रजिस्टर मेरे सामने रख दिया।
میں تو ان پڑھ ہوں سردار جی، ٹھیک ہے انگوٹھا لگا دو بھائی، کیا کریں کاروبار ہی ایسا ہے، کارروائی مکمل نہ ہو تو پولیس تنگ کرتی ہے۔ اس نے سیم پیڈ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگوٹھا لگا کر ضابطے کی کارروائی مکمل کی۔ اوئے مٹولے جا سردار جی کو اوپر، اس نے ایک عجیب و غریب وضاحت کے ملازم کو آواز دیتے ہوئے حکم دیا۔ کمرہ کیا تھا؟ کچھ نہ پوچھیے، اسے تو کمرہ کہنا ہی کمرے کی توہین تھی۔ اور تو ساری باتیں ایک طرف، دروازہ ہارڈ بورڈ کا تھا جس میں کم از کم 10 سوراخ کیے گئے تھے۔ یہ ہوٹل زیادہ تر غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا اور دروازوں میں سوراخ کر کے ملازمین کو سہولت پہنچائی گئی تھی۔ میں ہوٹل کے واحد غسل خانے میں جا گھسا، نہا کر فارغ ہوا تو چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ کھائے، 2 اسپرین کی گولیاں زہر مار کے اور گہری نیند سو گیا۔ صبح میری فجر کے وقت آنکھ کھلی۔ قریبی گردوارے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ہوائجی ضروریات سے فراغت کے بعد میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا۔ سچ ہے، ایسی غیر یقینی حالات میں خدا کی ذات ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میرے کمرے کے ساتھ باقی 3-4 کمرے ایک قطار کی صورت میں بنے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک طرف اوپر چھت پر جانے کا راستہ تھا، جبکہ دوسرے کونے پر ایک کمرے میں ہوٹل کے ملازم زمین پر لیٹے رہتے تھے۔ نیچے ہال میں جا کر ناشتے کا آرڈر دے کر اوپر آ گئے اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اچانک ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے بستر پر تازہ اخبار اردو زبان کا ہند سماچار رکھا ہوا تھا۔ ارد گرد کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ چال ہے اور جال میں مجھے پھانسا جا رہا ہے، لیکن اپنے پچھلے رویے پر غور کیا تو مجھے شک والی کوئی بات نظر نہ آئی۔ میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غلطی سے اخبار یہاں رکھ گیا ہے۔ وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اخبار اٹھا لیا اور سرسری نظروں سے اس کا جائزہ بھی لے لیا۔ جس وقت ہوٹل کا ملازم اچانک وہاں پہنچا تو میں چارپائی پر اخبار رکھے بیٹھا تھا۔ یار یہ کس کا اخبار یہاں پھینک گئے ہو؟ میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کہا۔ معاف کرنا مہاراج جی، دراصل یہ ساتھ والے کمرے میں جو لالا جی ہیں ان کا اخبار تھا، لڑکا غلطی سے پھینک گیا، میں یہی لینے آیا تھا۔ اپنی دانش میں تو میں نے اس سے خود پر شک کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن اس کی گہری اور کافی اندر تک جھانکنے والی نظروں کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ چھٹی حص نے جیسے ہی خطرے کی نشاندہی کی، میں نے اس کے روانہ ہوتے ہی اپنے مختصر سے سامان کا جائزہ لیا۔ میری کل کائنات ایک پلاسٹک اور ایک کپڑے کا تھیلا تھا۔ پھر تو جیسے میں تھرا کر رہ گیا۔ کسی نے واقعی میرے دونوں تھیلوں کی تلاشی لی تھی، لیکن اتنی چالاکی کے ساتھ کہ کسی وہم و گمان میں بھی نہ آ سکے۔ دوسرے ہی لمحے میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے پاس موجود تمام کرنسی تو پہلے ہی میری جیبوں میں موجود تھی۔ میں نے بڑی پھرتی کے ساتھ جوتے بدلے اور تیار ہو کر بیٹھ رہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے سامان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کسی کو شک ہوتا، لیکن ممکنات پر نظر رکھنا ہر جاسوس کا اولین فرض ہے۔ ممکن تھا کہ انہوں نے وہاں کوئی مشتبہ چیز دیکھ لی ہو یا مجھے اردو اخبار پڑھتے کسی نے دیکھ لیا ہو۔ بہرہ چائے لیے اندر داخل ہوا۔ میں نے بڑے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے تھالی تھامی۔ یار ذرا یہ سگریٹ تو لانا، کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی وہ نوٹ لینے کے لیے آگے کو جھکا، ایک ہی وقت میں میرے دائیں ہاتھ کی زوردار ضرب اس کی کن پٹی پر اور گھٹنا اس کے جسم کے نازک ترین حصے پر لگا۔ میں نے کچھ زیادہ ہی سخت ہاتھ لگا دیا تھا، کیونکہ وہ کسی سلو موشن فلم کی طرح بغیر منہ سے آواز نکالے میرے بستر پر آن گرا۔ میں نے اس کی ٹانگیں بھی اٹھا کر اوپر کر دی اور وہ بدبودار کمبل جس نے ساری رات میرا خون چوسا تھا کو اوڑھ لیا۔ دوسرے ہی لمحے میں بڑی پھرتی سے لیکن آواز پیدا کیے بغیر ہوٹل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ سیڑھیوں کے ہاتھ میں پر ایک طرف ہال کمرہ تھا جس کے سیڑھیوں سے منسلک حصے کے باہر پوریاں تلی جا رہی تھیں اور شاید موگا وہیں سے پوریاں خریدنے اور کھانے چلا آیا تھا۔ ایسے رش اور افراتفری کے عالم میں کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑی اور میں خاموشی سے ایک طرف کھسک گیا۔ بازار کھل رہا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت بھی اچھی خاصی شروع ہو چکی تھی۔ ابھی بمشکل 15 گز بھی نہ چل پائے تھے جب میں نے پولیس کی ایک تیز رفتار جیپ کو، جس کے ساتھ 8-10 مسلح سپاہی اور ایک تھانے دار چپٹے ہوئے تھے، کرتار ہوٹل کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ہوٹل کے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے جیپ کو رکتے دیکھا تھا۔ سپاہی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے اترے۔ آگے کا منظر دیکھنے کی بجائے میں ایک نائی کی دکان میں جا گھسا۔ ختم کر یار اس مصیبت کو۔ میں نے اپنے چہرے پر اگی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ جو حکم مہاراج۔ نائی نے رام رام کرتے ہوئے میری داڑھی اور مونچھیں صفا چٹ کر ڈالیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مکمل برہمن کے روپ میں قیمتی پوشاک پہنے اور ہاتھ سے قیمتی گرم چادر اوڑھے، گلے میں جینوا ڈالے، میں بھی اس بھیڑ میں شامل ہو چکا تھا جو کرتار ہوٹل کے باہر پولیس کی بے بسی کا نظارہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ میں نے ایک تماشائی سے پوچھا۔ لالا جی جاسوس تھا کوئی، بھاگ گیا سالہ، اتنی پولیس کو جال دے کر بھاگ گیا، سب نکمے گدھے پولیس میں بھرتی ہو گئے ہیں، اس نے عقیدت مندی سے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہرے رام کہتا ہوا میں ایک طرف ہٹ گیا۔ پولیس والوں کو جب وہ جاسوس نہ مل سکا تو انہوں نے اپنا غصہ ہوٹل کی پوریوں اور چائے پر نکالا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر
اس بحری کو دھکے مارتے ہوئے جیپ کی طرف لا رہے تھے جسے میں استراحت فرمانے کے لیے اپنے بستر پر چھوڑ آیا تھا۔ میرے لاری اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے فرار کے افسانے اور کارنامے وہاں زمانے زد و عام تھے۔ پاکستانی گھسپیٹی اور کمانڈو کی موگا میں موجودگی نے کئی بھارتیوں کے چہرے سے لہو نچوڑ لیا تھا۔ ہر شخص سہما سہما اور خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اڈے پر بھارتی پولیس کے مسلح سپاہی گشت کر رہے تھے، جیسے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ابھی وہ جاسوس واپس آ کر ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دے گا یا پھر وہ اسے گرفتار کر کے رہیں گے۔ بس کا ٹکٹ خریدنے سے بس میں سوار ہونے تک ہر جگہ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ دل ہی دل میں ان کی خوفزدگی سے لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن امکانات کو میں نے نظر انداز نہ کیا۔ موگے سے میں لدھیانہ جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ لدھیانہ تک اسی بات کا تذکرہ ہوتا رہا۔ میں نے بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ شام کے وقت بس لدھیانہ پہنچی۔ میں لاری اڈے جانے کی بجائے، جو کہ ماڈل ٹاؤن کے نزدیک بنا ہوا ہے، کچھ پیچھے ہی ٹیلی گراف آفس کے نزدیک بس سے اتر گیا۔ یہاں سے لدھیانہ شہر کا فاصلہ میں نے جان بوجھ کر پیدل ہی طے کیا تھا۔ ریلوے کے پل سے گزرتے ہوئے میں نے ارد گرد شہر کا نظارہ کر لیا اور راستے میں مختلف لوگوں سے ارد گرد کے علاقوں کے نام بھی پوچھتا رہا جو بعد میں میرے کام آ سکتے تھے اور جن کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری تھا۔ وہ رات میں نے ہوٹل کی بجائے کسی اور جگہ بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ جگہ تھی ایک آشرم۔ آشرم میں معمولی پیسے دے کر آپ کو رات بھر کے قیام کے لیے ایک چارپائی مل جاتی ہے۔ اگر متعلقہ پنڈت کو، جو یہاں کا انچارج ہے، آپ نے رام کر لے تو بلے دم آخری تک یہیں قیام کیجیے۔ لدھیانہ شہر کے اس آشرم میں داخل ہوتے ہی میرا واسطہ سب سے پہلے پجاری جی کے ایک چمچے سے پڑا۔ رام رام جی، میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ رام رام، کہاں جائیں گے؟ اس نے سوال اور جواب ایک ساتھ داغا۔ کمرہ چاہیے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اس نے ایک نظر بھرپور سے میرا جائزہ لیا۔ گو اس وقت تک میرا حلیہ کافی تبدیل ہو چکا تھا، یعنی قیمتی گرم چادر کی جگہ ایک عام جرسی نے لے لی تھی اور معمولی سا مفلر کانوں کے گرد لپیٹا تھا، لیکن اب بھی میں اچھا بھلا برہمن نظر آ رہا تھا۔ مہاراجی جگہ تو نہیں ہے، دراصل ماتا وشنو کا میلہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے لدھیانہ میں ارد گرد کے دیہاتوں سے کافی لوگ آ رہے ہیں۔ البتہ کوشش کر کے کمرہ خالی کروایا جا سکتا ہے اگر آپ… تم فکر نہ کرو، میں پجاری کی خدمت کروں گا۔ میں نے اس کا ادھورا فکرہ مکمل کرنا چاہا۔ میں تو خود ہی چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ طلب کریں۔ اس طرح ایک طرح سے تحفظ کا احساس رہتا تھا اور سامان کے علاوہ اس شخص کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ایک دیوار میں بنی ہوئی مختلف الماریوں میں سے ایک میں سامان رکھ کر، جو کپڑے کے تھیلے اور اس میں ضروریات زندگی کی کچھ چیزوں پر مشتمل تھا، میں نے تالا لگا دیا اور باہر نکل آیا۔ رات تک میں نے جی بھر کے آوارہ گردی کی۔ میں چاہتا تھا کہ جس شہر میں قیام کر رہا ہوں، اس کے گلی محلوں سے، اس کے مکینوں سے، امارات سے اور وہاں موجود تفریحی مقامات سے آگاہی حاصل کر لوں۔ موگے سے ایک پاکستانی جاسوس کا فرار کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ رائے کوٹ، ملا پور، جگراؤں اور لدھیانہ تک کے تمام ہوٹلوں پر سی آئی ڈی نے کڑی نظریں رکھی ہوئی تھیں، اس لیے وہ رات ہوٹل میں بسر کرنے سے پرہیز کیا۔ رات کو ایک مقامی سینما میں فلم دیکھتے ہوئے پھر ایک مصیبت نے آن گھیرا۔ جس قطار میں کھڑا ہو کر میں ٹکٹ خرید رہا تھا، وہاں شراب کے نشے میں دھت ایک سکھ نوجوان آدم کا اور ہم سب سے الجھنے لگا۔ یہاں ایسے واقعات چونکہ روزمرہ کا معمول تھے، اس لیے ان لوگوں کے لیے تو وہ کوئی پریشانی پیدا نہ کر سکا۔ البتہ میری بات اور تھی۔ پہلے تو اس نے مجھے حکم دیا کہ اس کے لیے جگہ خالی کر دو۔ میں نے شرافت سے جگہ چھوڑ دی۔ پھر حکم ہوا دوبارہ قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ میں پھر کھڑا ہو گیا۔ جب اسے یقین ہو چلا کہ واسطہ کاٹ کے الو سے ہے تو اس نے دست درازی بھی شروع کر دی۔ میں خاموش اس لیے تھا کہ نوبت پولیس تک نہ پہنچ جائے۔ دوسری طرف حالت یہ تھی کہ وہ شرابی اپنے کام میں مصروف تھا اور میں لوگوں کے لیے مذاق بنا ہوا تھا۔ وہ سب زوردار قہقہوں سے اسے اور دلوا دے رہے تھے۔ جب یہ معاملہ دیکھ کر دو پولیس والے بھی اس طرف آنے لگے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں قطار سے باہر نکل آیا جبکہ چپ چاپ کھسک جاؤں، لیکن اس نے مجھ سے گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ پولیس کے سپاہی قریب آ گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے بادل نخواستہ اس کو دو ہاتھ جما دیے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا قریبی دیوار سے ٹکرایا اور لوگوں کے قہقہوں کی آواز اور بلند ہو گئی۔ واہ لالا جی مہاراج، کمال کر دیا! مجھے داد ملنے لگی، کیونکہ کسی ہندو کے ہاتھوں کسی سکھ کا لدھیانہ میں پٹ جانا یقیناً معجزہ ہی تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! سپاہی وہاں آ دم کے وہ 5-10 روپے کا چانس کیوں چھوڑتے؟ چلو تھانے۔ ان میں سے ایک نے تو اس شرابی سکھ کو بازو سے پکڑ لی جبکہ دوسرے نے میرا بازو تھام لیا۔ میں نے وہاں مزاحمت کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اتنے بھرے مجمع سے بھاگنے کے مواقع کم ہی ملتے ہیں، اور چپ چاپ ان کے ساتھ سینما سے باہر کی طرف چل دیا۔ ہم لوگ سینما سے اب کوئی 15-20 گز دور ایک سڑک پر آ گئے تھے جس سے ملحقہ آبادی نظر آ رہی تھی۔ اسی اثناء میں دوسرے سپاہی نے اس سکھ سے اپنی دہاڑی کھڑی کر لی تھی، جبکہ میرا والا کچھ زیادہ ہی نیک دکھائی دے رہا تھا۔ چھوڑیے مہاراج جی، ہم کوئی لڑنے جھگڑنے والے لوگ ہیں، یہ تو ہم مجھ سے لڑائی مول لے رہا تھا۔
میں نے 10 کا نوٹ اسے تھماتے ہوئے کہا، اوئے رشوت دیتا ہے براہمن کی اولاد، اس نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر بعد ہم تھانے میں ہوں گے، بہتر یہی ہے کہ یہی معاملہ صاف کر لیا جائے۔ میں سوچنے لگا یہاں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کے علاوہ قریبی گلی محلوں میں بھی غائب ہوا جا سکتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی رفتار خاصی کم کر دی تھی۔ دوسرا سپاہی اب ہم سے 8-10 گز آگے بڑھ گیا تھا۔ تمہاری مرضی، کہتے ہوئے میں نے تیزی سے پلٹا کھایا اور میرے بائیں ہاتھ کی کونی اس تیزی کے ساتھ اس کی پسلیوں میں لگی کہ اس نے تڑپ کر میرا دایاں ہاتھ چھوڑ دیا، اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکے۔ میرے دوسرے بازو نے بھی یہی عمل دہرایا، اس کے ساتھ ہی میری اس کی کنپٹی پر لگنے والی زوردار لات نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اذیت کے مارے اس کے حلق سے اونچی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ جب تک اس کا ساتھی اس کی طرف متوجہ ہوتا میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر قریبی محلے میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ شام کے قریباً 7 بجنے کو تھے اور اچھا خاصا اندھیرا ہو چکا تھا۔ قریبی محلے میں گھستے ہی میں نے اپنی رفتار کم کر دی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا دوسری طرف بنی سڑک پر پہنچ گیا، جہاں سے ایک سائیکل رکشہ میں بیٹھ کر چوڑا بازار آ گیا۔ یہ بازار ہماری لاہور کے انارکلی اور کراچی کی زیب النساء اسٹریٹ جیسا تھا۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک دکان سے جب میں تھوڑی دیر کے بعد نکلا تو ایک معزز اور پڑھے لکھے ہندو کی طرح میں نے سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا تھا۔ آشرم میں سوائے ایک کپڑے کے تھیلے کے جس میں ایک میلے کچیلے کپڑوں کا جوڑا رکھا تھا اور تھا ہی کیا، اپنی چادر تو میں ساتھ لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر تک بازار میں مٹر گشت کرنے کے بعد کچھ اور چیزیں بھی میرے بریف کیس پہ منتقل ہو چکی تھیں اور اب میرے قدم ایک ایسے ہوٹل کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں عموماً شرفا کا قیام ہوتا ہے اور ایسے ہوٹلوں پر پولیس چیک کرنے کی جرت کام ہی کرتی ہے۔ ہیپی ہوم کے کاؤنٹر پر میرا استقبال ایک خوبصورت لڑکی نے کیا۔ اس نے پہلے سے چھپا ہوا ایک کارڈ میری طرف بڑھا دیا جس میں تمام اندراج انگریزی میں کیے جاتے تھے۔ میں نے اپنے قیمتی قلم سے بڑی نحوست کے ساتھ اس پر الٹی سیدھی لکیریں کھینچی اور کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے بغیر پڑھے اسے رکھ لیا اور ایک مودب بیرا میرا بریف کیس اٹھا کر میری رہنمائی کرنے لگا۔ لڑکی کے جھکتے ہوئے آداب کہنے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نپے تلے قدموں کے ساتھ بیرے کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ایک شاندار اور سجے سجائے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ مودب ہو کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اینی مور سروس سر، اس نے مڑنے سے پہلے پوچھا۔ اس مزید خدمت کا مطلب مجھے بخوبی معلوم تھا۔ بھارت میں کسی نوجوان اور پھر کسی ایسے نوجوان سے امید رکھنا جو اس قسم کے اعلیٰ ہوٹلوں میں قیام کرے کہ وہ رات کسی ساتھی کے بغیر بسر کرے گا، یقیناً معجزہ ہی تھا۔ اس لیے جواب میں جب اسے 10 روپے کا نوٹ ٹپ کرتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نو تھینک یو، میں وشنو ہوں، کہا تو اس نے حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھا اور پھر واپس مڑ گیا۔ رات کا کھانا میں نے اپنے کمرے میں ہی منگوایا تھا، جو کہ میں وشنو تھا، اس لیے میرے کھانے کا مینیو بھی بغیر میٹ والے کھانوں کا پیش کیا گیا۔ 10 بجے تک کا وقت میں نے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں گزارا۔ میں زیادہ شرافت کا مظاہرہ کر کے اپنے متعلق کسی کو سوچنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر قدم پر احتیاط درکار تھی، ابھی مشن شروع نہیں ہوا تھا اور پے در پہ مصیبتیں آنے لگی تھیں۔ میں چوکنا اور بیدار تھا۔ قریباً 11:30 بجے تک میں اپنے کمرے میں لیٹا مطالعہ کرتا رہا، پھر صبح کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچتا سوچتا سو گیا۔ صبح میں نے تمام دروازوں کے پردے دوبارہ چیک کرنے کے بعد وہیں کمرے میں نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے دعا کرتا رہا۔ صبح کا ناشتہ میں نے ڈائننگ ہال ہی میں کیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہا تھا، بلواڑہ ہوائی اڈے کی طرف۔ ہوٹل سے میں عام شہری کے لباس میں ہی باہر نکلا تھا، لیکن ایک ویران سی جگہ اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں اب ایک دیہاتی کا روپ دھار چکا تھا۔ اپنے اصلی کپڑے میں نے اسٹیشن کے لاکر میں محفوظ کر دیے تھے اور خود میں ایک سائیکل رکشہ میں بیٹھ کر لاری اڈے پہنچ گیا تھا۔ لدھیانہ سے ایک باس کے ذریعے میں رائے کوٹ گیا، یہاں راستے میں میرا ٹارگٹ تھا۔ باس کی کھڑکی سے میں نے دیکھا سڑک کے کنارے ہوائی اڈے کے صرف متعلقہ دفاتر تھے، اس کا ٹیکنیکل ایریا یہاں سے بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ دشمن نے اتنے بہترین اور منظم طریقے کے ساتھ اڈے کو کیموفلاج کیا تھا کہ بے اختیار اسے داد دینے کو جی چاہا۔ بہرحال ایک سرسری نظر سے میں نے حالات کا اندازہ لگا لیا۔ بس آگے نکل گئی۔ میں نے رائے کوٹ ٹھہرنا ہی مناسب نہ سمجھا اور جگراں اور مالا پور ہوتا ہوا واپس لدھیانہ آ گیا۔ مجھے ہوائی اڈے کے اندر داخل ہونا تھا اور اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یہی سب سے اہم اور ضروری مسئلہ تھا۔ لدھیانہ میں قریباً 4-5 بجے میں پہنچا، ایک معمولی سے ہوٹل میں کھانا کھایا اور 6 بجے ایک سینما ہال میں جا گھسا۔ یہاں ایک خاصی مزاحیہ فلم چل رہی تھی، لیکن میرا خیال پردہ اسکرین کی طرف کہاں تھا، میں تو اور ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ ریلوے اسٹیشن سے میں نے اپنے کپڑے حاصل کر لیے تھے اور اپنی معزز شکل اختیار کر لی تھی، جبکہ دوسرے کپڑے میں نے دوبارہ لاکر میں رکھ دیے تھے۔ کپڑوں کی تبدیلی کے لیے ایک مقامی تفریح کے ایک کونے میں مجھے بڑی شاندار جگہ میسر آ گئی تھی۔ سینما میں میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے نوجوان نے میری ظاہری وضاحت سے متاثر ہو کر مجھ سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے غیر ضروری جان کر کوئی ہاتھ لفٹ نہ کروائی۔
ہاف ٹائم کے وقت جب اس نے ایک اور بیارے کو آواز دے کر بوتل لانے کے لیے کہا تو مجھے اس کی زبان سے رائے کوٹ اور ملا پور کے لوگوں کا مخصوص انداز جھلکتا دکھائی دیا اور امید کی ایک کرن پیدا ہو گئی۔ ممکن ہے یہ نوجوان میرے بنائے ہوئے منصوبے میں کہیں فٹ ہو جائے۔ جیسے ہی بیارے نے اسے بوتل کھول کر دینا چاہی، میں نے بیارے کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ ایک نہیں دو، میں نے بیارے سے کہا۔ نوجوان نے حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھا تو میں اسے بات کرنے کا رداد نہیں تھا اور اب اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ شمع کرنا یار، اصل میں ایک الجھن آن پڑی ہے، ورنہ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں۔ اسے دوسری بوتل تھماتے ہوئے میں نے کہا، کوئی بات نہیں سر، الجھنیں بھی انسانوں کے لیے بنی ہیں اور اس کا حل بھی انسانوں ہی کے پاس ہے۔ شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ اس نے میری ظاہری حیثیت سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، کہاں رہتے ہو، کیا شبھ نام ہے تمہارا؟ میں نے اس سے دونوں سوال اکٹھے کر دیے۔ رائے کوٹ میں رہتا ہوں اور پرکاش نام ہے میرا۔ ویل ڈن، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ میرا نام بھی پرکاش ہی ہے، پرکاش پایا۔ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ میں نے واقعی خوشی کا مظاہرہ کر ڈالا۔ قدرت نے اسے میرے لیے غیبی مدد بنا کر جو نازل کیا تھا۔ فلم کے خاتمے تک ہم دونوں بڑے بہترین دوست بن چکے تھے۔ پرکاش رائے کوٹ کی ایک کھتری فیملی کا لڑکا تھا، لدھیانے میں ملازمت کرتا تھا اور یہاں ایک کرائے کے کمرے میں رہائش رکھتا تھا۔ ابھی تک میں نے اس سے یہی پوچھا تھا، اپنے متعلق سوائے اپنے نام کے اور کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اسے زبردستی اپنے ساتھ ہوٹل میں لے آیا۔ ہیپی ہوم کے ڈنر نے اسے میرا اور بھی گرویدہ کر دیا۔ اپنے کمرے میں اس کے لیے میں نے ولایتی شراب کے 2 بہترین پیک منگوا لیے تھے۔ 3 سال تک اگر میں نے اسے چھوا بھی تو میں مر جاؤں گا۔ شاید تم یقین نہ کرو، میں کینسر کی پہلی سٹیج سے زندہ واپس پلٹا ہوں۔ میں نے اپنے سلسلے میں معذرت کرتے ہوئے اس سے کہا، مہاراج جی میرے لیے ایسی خاص ضرورت بھلا کیا تھی؟ اس نے متشکرانہ لہجے میں مجھ سے کہا، تو میرے مہمان نہیں پرکاش، میرے دوست بھی ہو۔ مجھے ہمیشہ اچھے دوستوں کی تلاش رہتی ہے۔ میں ایک الجھن میں گرفتار ہوں، اس لیے وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ آپ کچھ کہیے تو شاید۔ اس نے فکرہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ دراصل میں ایک خاص مشن پر یہاں آیا ہوں۔ ہمارے گھر ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا ایئر فورس میں ملازم ہے۔ میں نے اس کی شکل ابھی تک نہیں دیکھی کیونکہ رشتہ گھر والوں نے میری غیر موجودگی میں کیا ہے۔ لڑکے کا نام اور رینک میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ آج کل ہوائی اڈے میں کام کر رہا ہے۔ بلواڑہ میں نے دلی میں اس کے متعلق ایک پریشان کن خبر سنی جس کی تحقیقات کرنے آیا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس کی لا علمی میں ہو جائے۔ اگر اسے پتہ چل گیا اور لڑکا بھی ٹھیک ہی نکلا تو ہاں ایک اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے بلاخر اپنے منصوبے کے مطابق ایک کہانی گڑھ لی تھی۔ ارے بس اتنی سی بات، میرا کزن وہاں کام کرتا ہے، رائے کوٹ کے کئی لڑکے وہاں ملازم ہیں، ان کے ذریعے۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ میں صرف ایک قابل اعتماد آدمی چاہتا ہوں جو مجھے اڈے پر لے جائے اور اسے دور ہی سے دکھا دے، باقی میں جانوں اور میرا کام۔ میں نے جواب دیا، آپ اس فکر کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے، کل آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس نے بڑی محبت اور جوش سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، بہت شکریہ پرکاش، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔